सुनते आए कि ताकत जमहूर के पास हुआ करती है, जमहूर जो आप भी हैं और जमहूर जो मैं भी हूँ। लेकिन इस मजलूम मुल्क के मजलूम जमहूर के पास कभी कोई ताकत नहीं रही, और यही सच है। मेरा नाम है डॉक्टर AM सैयद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त रहेगी आपसे। एक बहुत अहम मसला है जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। क्या तीसरी आलमी जंग शुरू होने वाली है? अगर आप करंट मौजूदा हालात आलमी तनाज़ुर से वाक़िफ़ रखते हैं तो आपके लिए कोई अचंभे की बात नहीं होगी, और अगर आपकी नज़र से नहीं गुजरा तो आप हैरत ज़दा रह जाएंगे कि ये किस किस्म का कैप्शन है। लेकिन वाकई तीसरी आलमी जंग के किनारे पर हम आ चुके हैं, और सिर्फ कल परसों की बात है, 2 अगस्त और 3 अगस्त की दरमियानी शब को ये ख़तरा बहुत शदीद हो गया है। इस कदर शदीद हो गया था कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को बाकायदा इंटरवेंशन करनी पड़ी और कहा कि न्यूक्लियर हथियारों के मामले में इस वक्त जो सूरत हाल है वो सर्द जंग के बाद कभी इस कदर शदीद सूरत हाल नहीं रही है जो 2 अगस्त और 3 अगस्त की दरमियानी रात को रही है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि दुनिया बहुत ही तेज़ी से एक मुहीब और शायद आखिरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है, उसके दहाने पर है। याद रखिए कि दुनिया पहले यूनिलैटरल हुआ करती थी, उसके बाद फिर वो बायलैटरल हुई। एक ज़माने में दूसरी जंग अज़ीम के बाद 2 आलमी क़ुव्वतें थीं जो दुनिया के 2 बड़े तरीन एरियाज़ पर हुकूमत कर रही थी, और उनके इत्तेहादी उनके साथ शामिल थे। 2 बड़े वाज़ेह ग्रुप थे, एक अमेरिका का ग्रुप था और एक रशिया का ग्रुप था। उसके बाद 1990s के अंदर रशिया के फॉल के बाद दुनिया जो है वो एक यूनिलैटरल सुपर पावर के अंडर आई, और बहुत अरसे तक अमेरिका ने अपना ये स्टेटस एंजॉय किया है यूनिलैटरल सुपर पावर के ज़मन में। लेकिन इसके बाद अब तेजी से पिछले 5-7 साल से हमने देखा है कि दुनिया में नई माशी और नई इक़्तिसादी ताकतें उभरना शुरू हुई हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा ताकत हासिल की और अमेरिका को चैलेंज किया है। इस वक्त दुनिया मल्टीपोलर है और मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स हैं जिनकी ताकतें बटी हुई हैं। अमेरिका को ये नुकसान इराक वॉर हार के हुआ है, अफगानिस्तान वॉर हार के हुआ है, और अमेरिका की क्रेडिबिलिटी काफ़ी सुपर पावर के तौर पर मशकूक हुई है। और चाइना और रशिया दोनों ने दोबारा राइज किया है ब्रिक्स के बाद, और G7 को चैलेंज करने के लिए जो ब्रिक्स बनाई गई उसके बाद, और मौजूदा तेहरान में जो तुर्की, ईरान और जो है रशिया की मुलाकातें हुई हैं, ये सब इस बात का बायन सबूत है कि कुछ वाज़ेह ग्रुप बनने जा रहे हैं। इमरान खान साहब का झुकाव था रशिया और चाइना के ग्रुप की तरफ, और शायद इसी की पादाश में उनकी रजीम चेंज कर दी गई है और इमरान खान साहब को निकाल दिया गया। ये जो ग्रुप्स बन रहे हैं इसने दुनिया को ताकत के मुख्तलिफ मराकज़ में तकसीम कर दिया है। 2 अगस्त और 3 अगस्त की दरमियानी शब इसलिए इम्पोर्टेंट रही है, और न्यूक्लियर वॉर का ख़तरा बहुत शदीद तौर पर इसलिए महसूस किया गया है कि अमेरिका की जो स्पीकर थी नैन्सी पेलोसी, उनका दौरा ताइवान के लिए अनाउंस किया गया था। याद रखिए ताइवान की चाइना के लिए वही हैसियत है जो हमारे लिए कश्मीर की है या इंडिया के लिए मकबूजा कश्मीर की है। वो उनको अपना अटूट अंग, अपना नाकाबिले तकसीम हिस्सा समझते हैं। जैसे लद्दाख को समझते हैं वैसे ही ताइवान को भी समझते हैं। चाइना ने इस सिलसिले में शदीद एहतजाज किया अमेरिका से, और ये वादा किया गया अमेरिका की तरफ से कि नैन्सी पेलोसी ये दौरा नहीं करेंगे ताइवान का, जो कि जिस बारे में ये समझा जा रहा था कि ये दौरा ताइवान की खुद मुख्तारी के सिलसिले में एक कदम के तौर पर बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस वादे की पासदारी नहीं की है अमेरिका बहादुर ने, जैसे कि बहुत सारे इंटरनेशनल वादों की पासदारी नहीं करता अमेरिका बहादुर। और आखिरी वक्त में एट द 9th आवर 11th आवर जो है नैन्सी पेलोसी साहिबा जो है वो निकल गई हैं ताइवान के लिए, और उन्होंने कहा कि ताइवान क्या वो दौरा ज़रूर करेंगी, और अमेरिका ने इस सिलसिले में कोई बात सुनने से इनकार कर दिया। चाइना ने इस वक्त अपना इन्फ्लुएंस दिखाया है और अपना रिजिड फेस अमेरिका के सामने प्रेजेंट किया है। चाइना के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो हम नैन्सी पेलोसी के जहाज़ को उड़ा देंगे। ये वाज़ेह सरी और बिल्कुल शफाफ किस्म की धमकी है जिसमें कोई इबहम नहीं है जो अमेरिका को दी गई है, एक सुपर पावर को दी गई है, और उसका साफ और सरी मतलब ये है कि हम आपको सुपर पावर तस्लीम नहीं करते। अगर आपने सुप्रेमेसी से काम लेने की कोशिश की तो उसका आपको दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा।
یہ کہتے ساتھ ہی دنیا کے حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے، کیونکہ چائنا بھی ایک نیوکلیئر پاور ہے اور امریکہ بھی ایک نیوکلیئر پاور ہے، اور اگر ان کے درمیان یہ جنگ چھڑتی ہے تو وہ بہت جلد ایک عالمی جنگ میں کنورٹ ہو جائے گی، کیونکہ ایک اور محاذ دنیا میں کھلا ہوا ہے اتحادی طاقتوں اور غیر اتحادی طاقتوں، رشیا اور یوکرین کے درمیان، جس کا خمیازہ ابھی حکومت بھگت رہی ہے۔ اگر چائنا اور امریکہ اس جنگ میں دو بدو ہو جاتے ہیں اور واضح طور پر ایک دوسرے کے حریف بن کر سامنے آتے ہیں تو دنیا ایک شدید سیاسی اور عسکری بدنظمی کا شکار ہو جائے گی، جو کہ منتج ہوگی ایک تیسری عالمی جنگ کے اوپر۔ چائنا نے امریکہ کو سیدھی اور صاف کھلی ہوئی دھمکی دی ہے کہ اگر نینسی پیلوسی نے قدم رکھا تائیوان کے اندر تو ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگی سلوک کیا جائے گا اور جنگی بنیادوں پر اس مسئلے کو ڈیل کیا جائے گا۔ یو ایس ریگن ایئر کرافٹ کیریئر، یہ ایک بحری جنگی جہاز ہے، ایک بیڑا ہے امریکہ کا، جو فلپائن اور چائنا کے سمندروں کے قریب لنگر انداز ہے۔ اس کے اوپر نینسی پیلوسی صاحبہ کو اترنا تھا، لیکن بہرحال اس کے اوپر بہت سارے امریکی جنگی جہاز تھے، انہوں نے نینسی پیلوسی کے جہاز کو گھیرے میں لیا۔ نینسی پیلوسی صاحبہ نے چینی سمندری حدود کو استعمال نہیں کیا ہے اور فلپائنی سمندری حدود کو استعمال کیا ہے، لمبا راستہ لیا ہے، لیکن تائیوان میں داخل ہو گئی ہیں اور وہ تائیوان میں اتر گئی ہیں۔ اس بات کی سنگینی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کے طیارے کو تقریباً 100 کے لگ بھگ امریکی طیاروں نے گھیرے میں لیے رکھا، اور یہ شدید خطرہ تھا کہ کسی وقت بھی چائنا کی طرف سے میزائل فائر کیا جائے گا اور نینسی پیلوسی کے جہاز کو اڑا دیا جائے گا۔ بہرحال وہ لینڈ کر گئی ہیں تائیوان کے اندر۔ چائنا نے اس دوران جنگ کے لیے اپنے متعلقہ علاقوں میں جو کہ تائیوان کے ساتھ لگتے ہیں اس کو عوام کو نوٹس دے دیا، علاقوں میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، ہر قسم کے سویلین شپس کا وہاں داخلہ بند کر دیا گیا ہے، کسی قسم کے بحری جہاز، کسی قسم کی فلائٹس وہاں پہ ممنوع کر دی گئی ہیں، اور عوام کو تیار کیا ہے، واضح الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ وہ جنگ کے لیے تیار رہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس درجہ گرم ماحول ہے امریکہ اور چائنا کے درمیان۔ یہاں پر چینی بحری جہاز اور جنگی بحری جہاز گردش کر رہے ہیں سمندر کے اندر، اور ایک حکم کے منتظر ہیں۔ اس حکم کے بعد امریکہ کے جہاز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور ایک عالمی جنگ کے دروازے کو کھولا جا سکتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ امریکہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ملک میں امریکہ کے اپنے اندر ڈیموکریٹس کی پاپولیرٹی، جو اس وقت جو بائیڈن صاحب کی حکومت ہے اس کی پاپولیرٹی بہت خطرناک حد تک گری ہے، اور چاروں طرف سے آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ جو بائی الیکشنز آنے والے ہیں اس میں کامیابی دلائی جائے ریپبلکنز کو اور ٹرمپ صاحب کو واپس بلایا جائے۔ یہ حالات دیکھ کے امریکہ کی حکومت کے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا کہ ایک نئی جنگ کا آغاز کرنے کے بارے میں سوچا جائے تاکہ معاملات امریکہ کے اندر ٹھنڈے ہو سکیں۔ امریکہ کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ اپنے ملک کو جنگ سے دور رکھتا ہے اور دوسرے ملکوں کو جنگ کے اندر دھکیل دیتا ہے۔ یہ ثبوت و شواہد کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں عراق کے اندر ایسا ہی ہوا ہے، افغانستان کے اندر ایسا ہی ہوا ہے، شام کے اندر ایسا ہی ہوا ہے، لیبیا کے اندر ایسا ہی ہوا ہے، اور یہ ساری جنگیں امریکہ نے اپنے مرکز واشنگٹن سے بہت دور لڑی ہیں اور باقی دنیا کے اندر تباہی کی داستانیں رقم ہوئی ہیں، جبکہ امریکہ سکون سے بیٹھا رہا ہے۔ تو یہ ایک سیاسی پیش نامہ ہے جس کو اپنے حق میں متوازن کرنے کے لیے بھی امریکی حکومت اس قسم کے اقدامات کر سکتی ہے۔ امریکہ چاہے گا، کیونکہ نینسی پیلوسی کے اس وقت جبکہ چائنا کی ایک کھلی اور واضح دھمکی موجود ہے، اس وقت دورہ کرنے کی ایک صاف وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ امریکہ شاید چائنا کے دروازے پر ایک نئی جنگ شروع کرنا چاہتا ہے یا کرنے جا رہا ہے۔ یوکرین رشین وار کے ساتھ ہی اگر یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے تو آپ یہ یاد رکھیے کہ اتحادیوں کے اور غیر اتحادیوں کے دوسری عالمی جنگ کی طرح واضح گروپس بن جائیں گے، اور اس کے بعد عالمی جنگ کو روکنا تقریباً ناممکن ہی ہو جائے گا۔ یہ روایتی جنگ رہے گی یا نہیں رہے گی، اگرچہ ہمیں اس بات کو بہت سیریسلی سوچنا چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ جنگ نہ ہو، لیکن اگر ہم پری ایمپٹ کر سکیں تو یہ روایتی جنگ نہیں رہے گی۔ اس سے آگے بڑھ کے کچھ ہتھیار استعمال کیے جائیں گے جس میں الیکٹرو میگنیٹک پلس
ویوز بھی شامل ہیں جو کہ چائنا کے خاص ہتھیار ہے، اور اس کے تحت بہت تباہی پھیلے گی. کچھ ایسی غیر مرئی اور نادیدہ شعائیں ہوں گی جو کہ دنیا کے مراکز کو تباہ کریں گی، اور اس کو الیکٹرو میگنیٹک پلس وار کا نام دیا گیا ہے. اس کے علاوہ چائنا اپنے ہائپرسونک میزائلز یوز کرے گا، اور وہ اس قدر تباہی پھیلا سکتے ہیں جو کہ شاید نیوکلیئر تباہی سے تو نیچے ہو، لیکن روایتی جنگ سے کئی گنا اوپر کی تباہی ہوگی. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہاں کیمیکل وار شروع نہیں ہو جائے گی اور کیمیکل ہتھیار استعمال نہیں کیے جائیں گے. اس کا ایک بالکل ہلکا نمونہ ہم کرونا وائرس کی شکل میں دیکھ چکے ہیں، اور اگر ایسا کوئی صورتحال پیش آتی ہے تو کرۂ ارض کی ایک کثیر تعداد اور ایک کثیر آبادی خاموشی سے مٹ جائے گی، اور یہ المیہ اور یہ سانحہ ہونے سے ہم سب کو روکنا ہے، اور ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ یہ نہ ہو سکے. اور آخری خطرہ جو چھایا ہوا ہے انسانیت کے مستقبل پر اگر یہ جنگ شروع ہو جائے، وہ نیوکلیئر ہتھیاروں کا ہے. اور نیوکلیئر ایک ہتھیار مارنے کی بات ہے، اس کے بعد ایک نہ ختم ہونے والا ویشیس سرکل شروع ہو جائے گا. سپر کمپیوٹرز کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے اور نیوکلیئر وسیع پیمانے پر نیوکلیئر ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں تو دنیا شاید 50 سال تک سورج کی روشنی دیکھنے کے قابل نہیں رہے گی، اور جو معدود چند انسانی نسل بچ جائے گی وہ اس قدر ناگفتہ بے حالت میں ہوگی کہ شاید وہ یہ دعا کریں گے کہ وہ زندہ نہ بچتے، اور مر جانے والوں پر وہ رش کیا کریں گے. اللہ نہ کرے کہ وہ حالت آئے، لیکن امریکہ بہادر یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی یہ جنگ شروع کرنے کے لیے تیار، بظاہر باد نظر میں تیار نظر آتا ہے. چائنا کی سپرمیسی کا مسئلہ ہے. چائنا نے اپنے آپ کو ایک نیکسٹ فیوچر کی سپر پاور کے طور پر پریزنٹ کیا ہے. اکانومک فرنٹ تو بہت عرصہ ہوا وہ قبضہ کر چکے ہیں، اور پوری دنیا میں ان کا توتی بولتا ہے، انہی کی مارکیٹ ہے اور انہی کا مال ہے جو کہ تقریباً ساری دنیا میں سپلائی ہوتا ہے. لیکن اب اس کے بعد وہ عسکری فرنٹ پر بھی اپنے آپ کو ایک سپر پاور کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور رشیا اور امریکہ کے برابر گردانتے ہیں. یہ ان کی سپریمیسی ہے جو آس پاس کے ممالک جو ہیں ان کو کافی دھچکا لگے گا اگر چائنا اپنی سپریمیسی کو برقرار نہ رکھ سکے، تو چائنا کی عزت کا مسئلہ بھی رہے گا یہ. تو اس کے علاوہ اگر ہم یہ اس بات پہ غور کریں کہ اگر یہ روایتی جنگ ہی رہتی ہے اور خدا نہ خواستہ یہ نیوکلیئر کی طرف نہیں جاتی، کیمیکل وار نہیں بنتی، اور ایون یہ الیکٹرو میگنیٹک پلس وار بھی نہیں بنتی، تب بھی جو معاشی نقصانات ہوں گے وہ اس قدر شدید، اس قدر وسیع البنیاد اور اس قدر جو ہے شدت پذیر ہوں گے کہ تمام دنیا کو چائنا کی مصنوعات کی سپلائی بند ہو جائے گی، اور اس پہ ایشین ممالک اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کو بہت نقصان ہوگا. اور بندرگاہیں بند ہونے کی وجہ سے اندازہ یہ ہے کہ شاید 700 یا 800 روپے لیٹر پر پیٹرول چلا جائے گا. ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تقریباً 240 روپے کے پیٹرول پہ کیا معاشی حالات ہیں. آپ امیجن کیجئے اگر پیٹرول ہمیں 700 یا 800 روپے مل رہا ہو تو کیا ہوگا. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور ہم سب کو اس کو فالو کرنا ہے، ہم اس کو آگے بھی فالو کرتے رہیں گے. کیا تھا یار یہ؟ تو اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ نینسی پیلوسی جو ہے وہ تائیوان میں لینڈ کر گئی ہیں. چائنا نے اپنا ریزرویشن کا مظاہرہ کیا ہے، بہت تحمل رکھا ہے، بہت اپنی کامنس کو مینٹین کیا ہے. یہ ان کے لیے بہت مشکل امر تھا کہ اس اعلان کے باوجود کہ جو تھریٹس انہوں نے امریکہ کو دی ہیں وہ اپنے آپ کو کنٹین کر سکتے، لیکن انہوں نے کنٹین کیا ہے اپنے آپ کو. اور یہ اس بات کی خوشی ہے کہ چائنا کے صدر جو ہیں وہ بہت زیرک انسان ہیں، انہوں نے یہ جنگ اپنے دروازے پر شروع نہیں ہونے دی، اور اس بات کا الزام بھی اپنے سر نہیں لیا کہ سفارتکاروں کو انہوں نے اڑا دیا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ نہج سے ڈیل کیا جائے گا. جس طرح رشیا نے یوکرین کو ڈیل کیا ہے، چائنا اسی طرح تائیوان کو ڈیل کرے گا. اور شنید یہی ہے کہ نینسی پیلوسی کی روانگی کے بعد تائیوان پر باقاعدہ قبضہ کر لیا جائے گا. جس طرح کہ رشیا نے یوکرین کے اندر اپنی فوجیں داخل کر دی ہیں، چائنا بھی تائیوان کے اندر اپنی فوجیں داخل کرے گا. اور 2045-47 کا انتظار کرنے کے بعد بجائے یہی بہتر سمجھا گیا ہے کہ اسی وقت اس مسئلے کو ڈیل کر لیا جائے. ہم آپ سے کانٹیکٹ میں رہیں گے، اس مسئلے کی اپڈیٹس آپ کو دیتے رہیں گے. اس وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے سے نیچے والوں کا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.